बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो खदशात बड़े अहम हैं जो इस वक्त सर उठा चुके हैं पूरी तरह से। एक खदशा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लोगों को वाबस्ता है कि आज उसकी 1 बजे के करीब हेयरिंग होनी है। जब आप ये सुन रहे होंगे तो उस वक्त ये वाला व्लॉग जब तक आपके पास आएगा तो उस मुकदमे की हेयरिंग शुरू होने वाली होगी ऑलमोस्ट। और वो जो बेंच तश्कील दिया है उस बेंच के ऊपर बड़े एतराज़ात हैं। और जो हम माजी के फ़ैसलों की बात करते हैं, जस्टिस बंदयाल जो हैं वो उनके फ़ैसले जो हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और एक ने उनके साबिक़ वज़ीर आज़म के या निगरान वज़ीर आज़म कह लें, जो भी इनको कहना है, इमरान खान साहब को, उनके बनी गाला वाले घर को जो था गालबन, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, वो लीगलाइज़ किया था या एक ऑप्शन दी थी उनको। और जस्टिस बंदयाल साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर नाअहल वाला करने वाला मामला जो था कि वो पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते, सरबराह भी नहीं रह सकते, वो वाला किया था। फिर इनकी सादक और बिनी वाला मामले में भी ये बेंच में शामिल थे। इस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि इनके फ़ैसले जो ज़्यादा आए हैं वो इमरान खान साहब की फेवर में आए हैं। इस बेंच में जो शामिल लोग हैं, जज साहिबान हैं, उनके फ़ैसले, हम फ़ैसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं और ये हमारा जमहूरी और दस्तूरी और कानूनी हक़ है। और इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, अली मोहम्मद बज़र साहब हैं, जिनको नीचे से ऊपर लाया गया था सिंध हाई कोर्ट से। चीफ़ जस्टिस जो थे वो उनको सुपरसीड करके। और जस्टिस मंदोखील साहब एक जज हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि उनके ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो उन पर तनकीद नहीं हुई। और इनमें से बेशतर वो जज शामिल हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जिनके फ़ैसले थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले का होने का मतलब ये है कि ये उस वक़्त के DGISI के हक़ में फ़ैसला था, या प्रो इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, वो वाले फ़ैसले थे। मैं फ़ैसलों की बात कर रहा हूँ, मैं जज साहिबान को स्कैंडलाइज नहीं कर रहा। ये इस वक्त खदशात हैं जो लोग उठा रहे हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया, ये दौर जो है ये 70s का नहीं है, ये दौर 80s का नहीं है, या ये दौर 50s का नहीं है कि यहाँ पर कोई मौलवी तमीज़ुद्दीन को रगड़ के रख देगा, उड़ा के रख देगा और ये कोई जस्टिस मुनीर होगा। या लेकिन खैर हमने करना भी क्या भी कर लिया क्योंकि साकिब निसार इसी दौर में हुए हैं, इसी सोशल मीडिया के दौर में हुए हैं। और ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो कुछ होने वाला था इसी दौर में हो रहा था। वो तो अल्लाह ताला ने बस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नेक आदमी का वैसे भी अल्लाह ताला जो है वो, बहरहाल मैं किसी के किरदार की बात नहीं करता, कोई अच्छा है या बुरा है वो अपने लिए है और अपने अल्लाह जाने और वो जाने। लेकिन मतलब ये कि उनको अल्लाह ने बचाया, अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूँ तो लिहाजा इस बेंच के ऊपर लोग जो हैं वो शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। और कल एक पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट हैं जनाब तलत हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि जी के मुनाल के केस में या और भी कई केस होते हैं, वहाँ पर हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसका बिहेवियर जो है, उसका तर्ज़ अमल वो यूँ होता है कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला नहीं लिखा होता, तहरीरी फ़ैसला नहीं लिखा होता, तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे कर देती है और मुनाल को खोल देती है, क्योंकि वहाँ वो किनका है, वो पाकिस्तान के ताकतवर लोगों का है। और बाकी मामलात भी, वो जो ज़मीन वगैरह जो भी फ़ैसले हुए थे, बड़े दबंग फ़ैसले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके ख़िलाफ़ स्टे यूँ कि जिस तरह बहुत बड़ा आइनी बहरान है। और जो असल आइनी बहरान था उस पर जो है वो बस नोटिस जारी करके तो जनाब कल देखेंगे, और आज भी अभी तक उसकी समाअत नहीं हुई। और फिर 3 रुकनी बेंच और फिर 5 रुकनी बेंच। आम तसव्वुर ये किया जाता है, या ये एक इतना बड़ा केस है कि ये पाकिस्तान की पार्लिमान के किरदार के ऊपर एक केस है कि पाकिस्तान की पार्लिमान को अगर कोई हाई जैक कर ले, अगरचे प्रोसीडिंग्स जो पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स हैं वो चैलेंजेबल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना हो या हो भी तो वो पार्लिमान को हाई जैक कर ले, तो फिर उसका तदारुक किस तरह मुमकिन है। तो ये उस केस का फैसला है
اس کیس کے فیصلے کی نزاکت اور اس کیس کا جو کہہ لیں کہ یہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست پر بڑا گہرا اثر انداز ہونے والا ہے، تو اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی 3 رکنی 5 رکنی بینچ کو نہیں، فل کورٹ کو کرنا چاہیے۔ پاکستان کی اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے۔ فل کورٹ کا کیا مطلب ہے کہ سارے جج بیٹھنے چاہیے، خوف کس بات کا ہے؟ لیکن اب مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک دستور کے مطابق چلتا ہے، یہ وہ ریاست نہیں ہے، یہ بادشاہ سلامت یہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو بھی آئینی عہدیدار ہے اس کے اختیارات محدود ہیں، متعین ہیں، لکھے ہوئے ہیں، کوئی لامحدود اختیارات کا مالک نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی امتیازی اختیار حاصل ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ انصاف کو ممکن بنائے۔ لیکن یہاں پر مطلب یہ کہ بینچ کی تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کے گلے پڑا ہوا ہے پچھلے 74 سال سے یار۔ تو یہ اگین قصور کن کا ہے؟ قصور پارلیمان کا ہے۔ پارلیمان کی نہ ریڑھ کی ہڈی پیدا ہو رہی ہے، نہ وہ اپنے فیصلے کوئی ڈھنگ سے کر رہی ہے، اور نہ پارلیمان کو پارلیمنٹیرینز جو ہیں پارلیمنٹیرینز وہ کوئی فوقیت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جوتے پڑیں گے، پڑھنے چاہیے، پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ پتہ نہیں یہ بات جو ہے وہ کہاں پر بری لگے اور کہاں پر اچھی لگے، لیکن ایک پاکستانی کے ہونے کے ناطے میرا یہ مطالبہ ہے، یا یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ مطالبہ کر سکوں کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے، اس کیس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ پولیٹیکل کیسز کے معاملے میں گہنائی ہوئی ہے، اس میں کسی کو رتی برابر شک نہیں۔ کیا بھٹو کا کیس تسلیم شدہ ہے؟ کیا بھٹو کا کیس بطور نظیر چھوٹی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے، وہ اتنا غلاظت بھرا کیس ہے۔ اور باقی کیا جسٹس منیر کو کوئی میڈل دے سکتا ہے؟ کیا نظریہ ضرورت جو ہے اس کو ہار پہنائے جا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ، اور پھر یہ پاناما والا کیس، کیا عزت بحال ہے سپریم کورٹ کی؟ تو یہ تھوڑے وقتوں کے لیے فائدے کو اٹھانے کے لیے، پتہ نہیں یہ ریاستی عہدے کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، بندہ اپنی قبر کو بھول جاتا ہے۔ بہرحال میں کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتا، تو یہ خدشات بہرحال سر اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا خدشہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ ہو گیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے نصرت جاوید صاحب ایک معروف صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تیاری ہے، یہ جو کچھ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے کہ پارلیمان کے اندر کیا ہوا، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں چونکہ ان کا میں ویسے ہی بڑا مداح ہوں نصرت جاوید صاحب کا، میں ان کی جو پولیٹیکل انالیٹک جو سینس ہوتی ہے میں اس کا بڑا مداح ہوں۔ انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ اگر پاکستان کی اپوزیشن کچھ کرنا چاہتی ہے، اصل معنوں میں چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ہو، تو پھر وہ وزیر اعظم سے پہلے تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف لے کے آئیں۔ لیکن وہی ہوا کہ اسپیکر کے خلاف انہوں نے کل، یعنی کہ جب کاؤنٹنگ تھی اس وقت وہ لے کے آئے تحریک عدم اعتماد، اور وہ ساری کایا پلٹ دی۔ کس نے؟ ڈپٹی اسپیکر نے دستور کا جو مذاق اڑایا، اب یا جو مذاق اڑے گا آگے چل کے آنے والے دنوں میں۔ شیخ رشید صاحب، میں پھر وہی باتیں ہیں نا جی کہ وہ ابھی میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کسی نے کوٹ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اب تاریخیں دیتی جائے گی اور ٹائم آ جائے گا الیکشن کا۔ تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں ایک سابق وزیر بلکہ جو 15 دفعہ وزیر رہ چکا ہے، یہ اس کا کہنا ہے۔ کیا اگر یہ بات درست ہے تو کیا سپریم کورٹ ہمارے اوپر تو جناب فٹافٹ آ جاتا ہے نا معاملات، توہین عدالت کا بھی اور توہین ادارہ کا بھی، تو ان کو میرا خیال ہے کہ 7 خون معاف ہے، بلکہ ان کو بلا تعداد خون معاف ہے۔ تو شکوک و شبہات اسی طرح کے ہیں۔ تو اب اگر یہ ہم نصرت جاوید صاحب کی بات کریں تو پھر اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ سارا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کی 2/3 میجورٹی کا راستہ سپریم کورٹ سے جائے گا۔ تو مطلب یہ اچھا اب اس کو ہم اینالائز اگر کریں تو پھر وہ بڑی نا
عجیب سی باتیں سامنے آتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، میں بڑی مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جسارت کر رہا ہوں یہ والی بات کرنے کی. میرے بہت سینئر ہیں نصرت جاوید صاحب، ان کی بات کے اوپر بات کرنا یا ان کے تجزیے کو کسی شک کی نظر سے دیکھنا، یہ میں وہ گستاخی نہیں کر سکتا. لیکن میں اسے ہٹ کے اگر میں سوچوں تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اتنا بڑا سٹیج نہیں لگایا جا سکتا جس طرح کر کے عمران خان صاحب کے ایکٹس ہوئے ہیں، کہ انہوں نے کس طرح کر کے گورنر پنجاب والا معاملہ کیا، گورنر پنجاب ان کے خلاف آئے، کس طرح کر کے انہوں نے چودھری برادران کے ساتھ کیا، کس طرح کر کے ان کے لوگ ان سے روٹھے، کس طرح کر کے جو مطلب اتحادی ہیں وہ کس طرح کر کے ناراض ہوئے اور کس طرح کر کے انہوں نے اپنے راستے بنائے. اگر یہ نصرت جاوید صاحب کے خدشات عموماً درست نکلتے ہیں، 98% درست نکلتے ہیں، اگر یہ ان کا خدشہ درست ہے تو پھر تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ جس نے بھی یہ پلان کیا ہے یا جس نے بھی یہ اسٹیج سجایا ہے اس کو تو میرا خیال ہے کہ ہالی ووڈ میں کام کرنا چاہیے. اتنا بڑا اسکرپٹ، مطلب یہ ٹالسٹائی کا مجھے وہ ناول لگ رہا ہے کہ جس کے 5000 کریکٹر تھے، تو اس میں بھی 5000 کے قریب کریکٹر ہیں. تو مجھے جو حوصلہ چیز دیتی ہے وہ بیسکلی دیتی ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی ریاست کی ذمہ دار ہیں، ان کی نگرانی کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی جو غیر جانبداری ہے وہ اس سارے مرحلے میں بڑی واضح نظر آئی. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں یا یہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا تحریک عدم اعتماد والا، ان دنوں میں ایکس آرمی جو ایکس سروس مین جن کو کہتے ہیں، جو ایک تنظیم بھی بنی ہوئی ہے، اور ان کے آپ نے وہ ویڈیو میسج دیکھے ہوں گے، ان کی میرا مطلب ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا، یہ چور ڈاکو. تو وہ تاثر یہ جا رہا تھا کہ شاید جو مطلب دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ایک فوجی ہوتا ہے وہ اس کے عموماً کوئی بھائی بھتیجا بیٹا وہ بھی کوئی نہ کوئی فوج میں ہوتا ہے. تو یہ اور جنرل غفور صاحب نام تھا نا ان کا، آصف غفور صاحب، وہ تو انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہا تھا کہ ہم ایک فیملی ہیں. تو یہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح جو ایکس سروس مین ہے وہ اپنی فیملی جس سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. چونکہ جن لوگوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے وہ بامر مجبوری ظاہر ہے کہ وہ کھل کر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. پرسنلی ہمارے جو دوست احباب ہیں جو پاکستان آرمی میں سرو کر رہے ہیں، مطلب حاضر سروس ہیں، جو ان سے جب بات کی جائے ظاہر ہے کہ وہ ایک دوستی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ کھل کے بات کر لیتے ہیں. تو ان کے خیالات بھی وہی ہوتے ہیں یا وہی ہیں یوں کہہ دیں جو ایکس سروس مین والوں کے ہیں. تو یہ تاثر بڑا گہرا ہو رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو سیکورٹی کے اوپر یہ ادارے ہیں، مامور ادارے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی فوج، وہ یہی سوچ رہی ہے یا یہ اس کی ترجمانی ہو رہی ہے. تو کل کی یہ اطلاع ہے کہ کل مجھے میرے ایک سورس نے یہ والی بات بتائی کہ وہ جو سارے لوگ متحرک تھے ان کو امام صاحب نے طلب کیا ہوا تھا اور امام صاحب نے ان کو بلا کے یہ والی بات کہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ادارے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یا وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. تو امام صاحب کی باتیں، ظاہر ہے کہ امام صاحب کی باتوں کو آپ رد تو نہیں کر سکتے. اب امام صاحب کون ہیں یہ آپ کو خود گیس کرنا ہے. تو امام صاحب نے ان کو بلا کے اچھی طرح ان کی طبیعت صاف کی اور ان کو کہا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہو چکی وہ ہو چکی، اب آئندہ ہم جو بھی جس کے سپرد بھی امامت ہونی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے کہ میں بچوں کہاں سے اور ہٹوں کہاں سے، کہ آپ کا جو پرائم منسٹر آفس میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ بیٹھ کے ہی آپ کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سازش کے تانے بانے بن رہا ہو. تو یہ بات بڑی کلیئر کٹ انداز میں امام صاحب نے ان کو بتائی، ان کو سمجھائی، اور
کل میں نے پھر غور کیا، یہ ایک دن پہلے یہ والی میٹنگ ہوئی، یہ میرے ذرائع نے مجھے کل بتائی یہ والی بات کہ یہ بڑا ایک سیریس ایکشن لیا گیا ہے اور بڑا سیریسلی اس پر رسپونڈ کیا گیا ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ کل سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں اس طرح سے. ایکس سروس مین جو تھے وہ ذرا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. تو ایک عام خیال یہ کیا جاتا ہے، جب میں نے یہ بات اپنے ایک صحافی دوست سے شیئر کی تو ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے چند، تو وہاں پر مجھے ایک ذرا وہ ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ اس نے کہا کہ جو ایکس سروس مین جو ہے وہ تو ایکس ہے، وہ اس کا کیا تعلق واسطہ ہے. تو پھر وہ باقی جو ہمارے سینئر دوست بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، یہ تعلق ہوتا ہے. وہ کہتا ہے وہ کیوں بات مانیں گے امام صاحب کی؟ تو میں نے کہا امام کے پیچھے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے بھائی، امام کی بات تو ماننی پڑتی ہے. کیپٹن از کیپٹن، امام کا مطلب چلیں آپ یوں کر لیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک میسج تھا کہ آپ کی وجہ سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ شاید آپ لوگ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود جو فیملیز ہوتی ہیں ان میں کھٹ پٹ تو رہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے پانڈے کٹھے پہ ان کھڑک دیتے ہیں نا، تو آپس میں ٹکراتے بھی ہیں. فیملی میں شریکے بازی بھی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کو جو تھوڑا بہت جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ بنیادی طور پر وہ جو شریکے بازی ہے نا فیملی میں، وہ اس شریکے بازی کا فائدہ عمران خان صاحب کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہا ہے. لیکن ابا جی ہوتے ہیں. یہ بھی بات اپنی جگہ پر بڑی مستند ہے اور بڑی ٹھیک ہے، مطلب کہ خاندان یونائٹ ہے. خاندان میں مطلب وہ جو ساس بہو والے جو جھگڑے ہوں بھی تو بھی ابا جی کی گرپ پوری ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. تو اگر کوئی وہ ساس اور بہو جو ہے وہ کچھ یوں کر کے ہینکیاں بینکی کر رہی ہے نا، تو وہ ابا جی کے کنٹرول میں ہیں چیزیں. تو یہ ساری کی ساری جو تھی وہ میں علامتی گفتگو کر رہا تھا، آپ کو ایک خبر کنوے کرنا مقصد تھا اس کا، وہ میں نے آپ کو کر دی. تو یہ ایک مجھے تاثر یہاں سے مل رہا ہے کہ جو نیوٹرلٹی ہے، جو غیر جانبداری ہے، وہ بہرحال ہے. اور اس غیر جانبداری کے ساتھ کوئی اگر کھیل رہا ہے تو وہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں کھیل سکتا. اس کے لیے تو جو ایک خیال، جو ایک خدشہ جو پیدا ہو گیا کہ یہ سارا سٹیج جو ہے اس لیے سجایا گیا کہ عمران خان صاحب کو 2/3 میجارٹی ملے. عمران خان صاحب شاید یہی سوچ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو شاید یہی لگ رہا ہے، اور شاید ان کو جو یہ ہے نا جی اسلام آباد کے مضافات سے، مطلب یہ اپنا کے پی کے میں ان کی حکومت ہے نا، یا کے پی کے کیپٹل سے ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کارگر ثابت ہو جائے گی. تو میں نے پہلے کہا کہ وہ جو ابا جی ہیں ان کا کنٹرول فیملی کے اوپر پورا ہے. تو اگر کوئی اپنی ہینکی بینکی ہلکی پھلکی کوشش کر رہا ہے تو وہ شاید کوشش کارگر ثابت نہ ہوگی، نہیں ہوگی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو اگر اسیس کر رہے ہیں کہ مجھے پوری سپورٹ حاصل ہے، تو پوری سپورٹ نہیں ہے. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ 2/3 میجارٹی مجھے اس وجہ سے مل جائے گی، تو میرا خیال ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن جو چیزیں مینج کرنے والے ہیں وہ چیزیں مینج کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے. یہ خدشہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ایک ہی وقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا اور ایک ہی وقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش ہو رہی ہے. اور وہ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ تھی، وہ سپورٹ جو اسلام آباد سے کبھی تھی، وہ اسلام آباد سے باہر جا کے بھی تھوڑی بہت سپورٹ آ رہی ہے. اور وہ سپورٹ جو ہے وہ، یہ میرا مطلب ہے کہ جہاں پر اب جو کالونی فورم ایکٹیو ہیں وہاں پر وہ سپورٹ جو ہے وہ اپنا اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کرے گی. لیکن اگر ابا جی جو ہیں وہ اپنی غیر جانبداری کا اعلان ایک دفعہ پھر کر دیں کہ خبردار کسی نے یہ والے کام کیے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی معاملہ رک جائے گا. تو اب معاملہ جو ہے وہ سادہ سا ہے. وہ سادہ سا معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے کہ اس نے ایک اور اپنے کھاتے میں جو ہے وہ بدنامی سیڑنی ہے، یا پھر فل کورٹ بنانا ہے. اور فل کورٹ بنا کے، فل کورٹ کا دیکھیں بڑی برکت ہوتی ہے سر. فل کورٹ کی آپ کی شاید ہنسی نکل گئی ہو اس بات سے، لیکن جب لوگ اجتماعی فیصلہ کرتے ہیں نا بیٹھ کے، وسیع پک اینڈ چوز جہاں پر نہیں ہوگا، یوں کہہ لیں
یہ جی بینچ کی تشکیل کے نام کے اوپر جو آپ کو اختیار حاصل ہے یہ بدنامی کا باعث ہے، لہٰذا یہ سینسٹیو ایشو ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ الزامات کی بھرمار ہے، خدشات کی بھرمار ہے۔ کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے کہ جناب پشاور سے حملہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے لاہور سے حملہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ادھر سے اثر ہوگا۔ تو ان حالات میں بہترین جو ہے، اگر کسی کے کوئی پولیٹیکل ڈیزائن نہیں ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ویسے تو فرق نہیں پڑتا، مطلب ثاقب نثار صاحب کو کیا فرق پڑ گیا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نیک نامی بچی رہے، قائم رہے، تو پھر یہ مطلب کہہ لیں کہ وہ بڑا کام کرے نا جی، پک اینڈ چوز نہ کرے، سب کو کہیں بسم اللہ آؤ بیٹھو فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے۔ اور جب اجتماعی فیصلے ہوں اس میں ویسے بھی برکت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہینکی بینکی یا بے ایمانی کے الزامات بھی نہیں لگتے۔ تو چوائس جو ہے وہ انہی کے پاس ہے، وہ مطلب یہ کہ سیدھے راستے دائیں طرف والوں میں ہوں یا بائیں طرف والوں میں ہوں۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔